नीम साहब, कराची का बदनामी ज़माना गैंगस्टर फ़रूक दादा, पुलिस रिकॉर्ड में इसे दहशतगर्द कहा जाता है और MQM इसे शहीद कहती है। तो फिर उसकी हलाकत जो है उस पे MQM ने अदालत का रुख क्यों नहीं किया? अगर उनका हीरो था तो बाद में जीरो क्यों हुआ वो? अच्छा, अब ये फ़रूक पटनी फ़रूक दादा बन कैसे गया? बोरी बंद लाशें, घुटनों में, कंधों में, दिमाग में सुराख, ड्रिल, भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, असलहा की स्मगलिंग, जाली परमिट्स। इसने MQM के लिए किया क्या कुछ? इसने MQM के मुखालिफिन जितने हैं चुन चुन के मारे। कराची में पुलिस जिन चंद अफराद के नाम से कांपती थी बाकायदा, उनमें फहीम कमांडो और फारूक दादा शामिल थे। कहते हैं इन लोगों की वजह से पुलिस ने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया था। बाकायदा हुक्म जारी हुआ था IG सिंध का कि बावर्दी शख्स बाहर ना आए। थाने में वर्दी नहीं पहनते थे। खजी ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि वहां पर ये पुलिस वालों को लाकर उनका कत्ल करते थे। रेंजर्स और पुलिस के कई जवानों को इन्होंने शहीद किया बड़ी बेदर्दी से, सिफाकी से, बर्बरियत से, लेकिन उन्होंने मुकदमात भी दर्ज नहीं कराए इनके खौफ से। अच्छा, इसमें मुकदमात कौन कौन से थे? कैसी कैसी कार्रवाइयां करता था? कत्ल, इक़दाम कत्ल, उजरती कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तामान, मंशियात फरोशी, असलहा की स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम भी था। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कराची के बदनामे ज़माना गैंगस्टर फ़रूक दादा की असल कहानी। फ़रूक दादा कौन थे? फ़रूक दादा पर कौन कौन से मुकदमात थे? MQM के कहने पे, MQM के हुक्म पे फ़रूक दादा ने कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की? फ़रूक दादा किसकी मुखबरी पे गिरफ़्तार हुए और राव अनवार ने किस तरह से फ़रूक दादा का मुबैना पुलिस मुकाबला किया? ये तमाम हक़ाइक़ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नीम साहब, कराची का बदनामी ज़माना गैंगस्टर फ़रूक दादा, पुलिस रिकॉर्ड में इसे दहशतगर्द कहा जाता है और MQM इसे शहीद कहती है। आज के पॉडकास्ट में अगर डिटेल में बात करें, फ़रूक दादा की कहानी क्या है, फ़रूक दादा नाम कैसे बना और फ़रूक दादा ने क्या क्या क्राइम किए? देखिए, ये फारूक दादा जो है ना, MQM एक फारूक दादा को हीरो नहीं कहती। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे दहशतगर्द या विलन नहीं कहते। ये कराची एक फारूक दादा नहीं, कराची में सैकड़ों नहीं तो दर्जनों तो फारूक दादा जरूर थे। फारूक दादा अगर MQM का हीरो है तो मैं आखिरी बात पहले कह रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर उसकी हलाकत जो है उस पे MQM ने अदालत का रुख क्यों नहीं किया? अगर उनका हीरो था तो बाद में जीरो क्यों हुआ वो? आज 30 साल गुजर गए हैं। 30 साल गुजर गए। ये जो 90 की दहाई है ना, इस पूरी दहाई में कराची आग और खून में जल रहा था। हम कई प्रोग्राम्स में कह चुके हैं, हमारे कई शोज जो है ना, उसमें हमने ये बताया है कि कराची में कितने फारूक दादा पैदा हुए और 80 की दहाई में थोड़े कम और 90 की दहाई में जो जुल्म सितम हुए, बोरीबंद लाशें, घुटनों में, कंधों में, दिमाग में सुराख, ड्रिल, भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, असलहा की स्मगलिंग, जाली परमिट्स, सड़कों पे खून की नदियां, ट्रेन चला के मुश्किल कस के लोगों के ऊपर से गुजारना, ये सारे वाकयात जो हैं ये 90 की दहाई में ज़्यादा हैं। और 2 दहाइयों पर मुहित 3 ऑपरेशन, एक छोटा 2 बड़े, 2 सीजरियन ऑपरेशन है, एक नॉर्मल है, 3 ऑपरेशन। कराची का वो हिस्सा जो 90 की दहाई में जल रहा था, आप एक लियारी गैंग वॉर कह दें, ठीक है, 90 की दहाई में लियारी गैंग वॉर मशहूर थी, लेकिन कराची के बाकी मानदा इलाकों में क्या था? वहाँ फारूक दादा और उसका हमअसर, हम शक्ल, एक ही जैसे कामों का एक्सपर्ट फहीम कमांडो, वो क्यों आ गए फिर? कराची आग और खून की जो कहानी है उसकी रीजन ही ये कमांडो, ये दादा। आप एक लफ्ज दादा, तंजीम वो पर अपनी जगह पे तंजीम ही करती थी ना, ये आप उसको छोड़ दें। लफ्ज दादागिरी क्यों मुतारिफ हुआ? बदमाशी करना।
لفظ دادا تو ایک بزرگی کی علامت ہے نا. مثبت معنوں میں لیا جائے تو دادا ہمارے ایک سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں, فوٹو جرنلسٹ, ان کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں کھڑے ہو کے سارے, وہ 80 سال کی عمر کے. دادا جی, اس کے معنی کیا ہیں کہ ہم انہیں احترام عزت کا مقام سمجھتے ہیں. سینئر ہیں, سب سے سینئر موسٹ ہیں, 80 سال سے پلس ہیں, اب بھی کام کرتے ہیں, فیلڈ میں دکھائی دیتے ہیں, موٹر سائیکل پہ اسکوٹر بیٹھے, اسکوٹر کبھی موٹر سائیکل. تو وہ اعجاز لاہوری ان کا نام ہے, اعجاز حسین المعروف لاہوری. اعجاز لاہوری بڑے مشہور ہیں. ہم انہیں دادا ابو کہتے ہیں. دادا ابو تکریم کی علامت ہے, لیکن دادا گیری بدماشی کا سمبل ہے. اچھا, اب یہ فاروق پٹنی فاروق دادا بن کیسے گیا؟ پٹنی ایک علاقہ ہے لیاری کے نزدیک, کراچی کا وہ علاقہ جو لوگ مائیگریٹ ہو کے آئے تھے نا, انہوں نے محلے بسائے تھے. کراچی کے کئی محلے ایسے ہیں, کئی محلے جن کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایسے محلے ہیں, یہ مہاجر قوم تھی نا, یہ مہاجر ہو کے جب آئے تو یہ سارے کے سارے آئے تھے جونا گڑھ سے. انہوں نے محلے بسائے, ان میں ترک محلہ, بلدیہ ٹاؤن کے سارے علاقے ہیں, یہ پٹنی محلہ, یہ جتنے محلے ہیں نا, یہ آپ یہ سمجھیں کہ لیاری ایک بڑی کالونی کا نام ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں. ان میں پٹنی محلہ وہ تھا جو لوگ جونا گڑھ سے آئے تھے اور آ کر یہاں مہاجر کے طور پر آباد ہوئے تھے. اب یہ پٹنہ سے نہیں ہے, جونا گڑھ میں بھی پٹنی تھا, اور یہ پٹنی, یہ ایک خاندان تھا بڑا مشہور, بڑا با اثر بھارت میں, یعنی جونا گڑھ میں نہایت معتبر خاندان. ان میں کریم دادا, یوسف دادا, جاوید دادا. یہ دادا ہمارے میمن بھائی بڑے مشہور. اچھا, گروپ دادا بھائی گروپ بہت بڑا صنعتی گروپ, کراچی کا تجارتی گروپ. یہ لوگ جو پٹنی میں آ کے آباد ہوئے, یہ اپنے نام کے ساتھ پٹنی لکھتے تھے, لیکن ان کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ دادا کا لفظ استعمال کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا کریم دادا, یوسف دادا, جاوید دادا, ان کے دادا چاچا تائے فاروق کے. فاروق نے جب وہ ابھی اتنا پڑھا لکھے, وہاں اتنی تعلیم کا وہ نہیں تھا اس دور میں 90s میں, تو یہ جب بڑا ہوا, ابھی پڑھ کے وہاں قریبی ایک سکول تھا, وہاں سے پڑھ کے یہ ابھی میٹرک بھی نہیں کیا تھا, یہ بڑا ہوا, یہ لکھتا ہی فاروق پٹنی تھا, اور پٹنی پہ لوگ بہت زیادہ اعزاز سمجھتے تھے. پٹنی اس نے لکھا. بعد میں اس کے بزرگوں نے یہ کہا کہ تیری تیرا فیملی نیم کیا ہے؟ فیملی نیم ایران میں زیادہ ہے, فارس میں, سعودی عرب میں زیادہ ہے, خیبر پختونخوا میں قبیلوں کی زیادہ ہے. تو فیملی نیم تھا ان کا دادا. اس کے گھر والوں نے کہا کہ یہ بچہ تیز ترار ہے اور یہ ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بنے گا. لیکن یہ بن گیا بدنامی کا باعث, بہت خوفناک بدنامی کا باعث بنا, یہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا, اب یہ فاروق دادا گیری کی وجہ سے, بدماشی کی وجہ سے تو نہیں لگا؟ نہیں, یہ دادا فیملی نیم ہے, اور جو پولیس نک نیم ڈالتی ہے عرفیت, وہ اور چیز. فہیم کو کمانڈو کہا, نعیم کو شری کہا, ریحان کو کانا کہا, یہ پولیس کی عرفیت ہے. لیکن یہ جو ہے نا, یہ دادا گیری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تو فیملی نیم ہے, دادا پر دادا سے. ہاں, دادا جو ہے نا باپ کا باپ, تو یہ کریم دادا کی وجہ سے یہ فاروق دادا تھا. ایک دوسرا یہ ہے کہ دادا بھائی تجارتی فیملی, پھر دادا گروپ کئی ہیں, میمنوں کے کئی ہیں دادا. یہ جتنے دادا ہیں نا, یہ دادا گیری کی وجہ سے نہیں ہے. دادا گیری تو میں نے یہ کہا کہ دادا گیری بھی پولیس نے یہ کہہ دیا کہ پدرم سلطان بود کہ بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ ہوگا, بدماش تھا تیرا دادا بھی, اب تو بھی بدماشی کرے گا, اسے دادا گیری کہتے ہیں.
تو یہ دادا گیری میں مشہور نہیں تھا. اچھا بتاتے ہیں کہ اسے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا بہت زیادہ. اور ایک بار بچپن میں کرکٹ کھیل رہا تھا, اس سے بڑی عمر کا کوئی تھا, تو اس سے لڑائی ہو گئی اور اسے اس نے پیٹ دیا اور بھگا دیا. تو وہاں سے بھی مارا, کہتے ہیں بیٹ سے مارا اس کو, ٹیم ساری ڈسمنٹل کر دی. یہ اگریسو تھا. لیکن ایک بات سمجھیں, میں نے آپ کو 90 کی پوری دہائی بتائی ہے کہ 90 کی دہائی کراچی آگ اور خون میں جل رہا تھا. خوریزی بہت تھی, گلیوں میں سے لاشیں بہتی تھیں, ملتی تھی بوری بند بھی, ویسے بھی نامعلوم لوگوں کو قبرستان میں ذبح کر کے پھینکا جاتا تھا, سر بریدہ لاشیں دفن ہوتی تھیں. کچھ تو خون اس انداز کا تھا کہ نالیوں میں خون بہتا دکھائی دیتا تھا. باقاعدہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں. اب یہ بلدیہ ٹاؤن سے, جب یہ وہاں کے اسکول سے پڑھ کے بڑا ہوتا ہے, اب یہ بات بڑی غور طلب ہے, یہ اس وقت تک فاروق دادا نہیں تھا. جب بھی کسی کو یہ اس وقت کی تنظیمیں تھیں لسانی, خاص کر علاقائی تنظیمیں, ان کو یہ پتہ لگتا تھا کہ کوئی نوجوان جو ہے وہ بڑھوتی کی طرف ہے اور متشدد رویہ ہے اس کا, تیز ترار ہے, برق رفتار ہے, ذہین زیادہ ہے, طاقتور ہے, ٹھوس جسامت کا مالک ہے, تو وہ اسے آپٹ کر لیتے تھے. اچھا لیکن ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو فیملی تھی, ان کے جو بزرگ تھے اور فاروق دادا, یہ پیپلز پارٹی کی طرف تھے, اس طرف ان کا جھکاؤ تھا. وہ سن لیں, میں بتاتا ہوں آپ کو بھی تھوڑی دیر. 90 کی دہائی پوری پہ محیط نہیں ہے اس کی ساری کہانی. فاروق دادا کی کہانی صرف 4 سال پہ محیط ہے, 92 سے 95, 92, 93, 94, 1995 95 تک اس نے اپنے جبر کا, ظلم کا, قتل و غارت گری کا ایک پورا روب دبدبا جما لیا تھا کراچی پہ. کراچی کا 95 تک, یہ 92 سے 95, 4 سال بتا رہا ہوں, کراچی میں انتہائی مطلوب رہا. فہیم کمانڈو سے پہلے, اس میں اور فہیم کمانڈو میں بڑی قدریں مشترکہ ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, فہیم کمانڈو سے پہلے اس کی ہیڈ منی مقرر کی گئی. فہیم کمانڈو کے سر کی قیمت اگر 20 لاکھ تک گئی, 25 لاکھ بھی گئی, راؤ انوار نے رکھوائی تھی, چودھری اسلم نے, تو اس کی 30 لاکھ تک گئی. یہ ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو منظر عام پہ نہیں لایا. وہ اب ایک اور جملہ, پرنٹ میڈیا کا دور تھا, آنکھوں سے دیکھے واقعات ہیں سارے, میں نے کئی ورکشاپس کرائی پرنٹ میڈیا کی وہاں کراچی میں. ان دنوں میں کراچی کے اخبارات, پرنٹ میڈیا تھا, اخبارات, رسائل, جرائد, ٹیبلائڈز, ان کی شہ سرخیوں میں تھا, لیکن کسی نے اس کی تصویر نہیں دیکھی تھی. تصویر نہیں تھی کسی کے پاس, ایون پولیس کے ریکارڈ میں. 95 کے مڈ تک, یعنی جولائی 95 مڈ تک اس کی تصویر کی تلاش میں رہی کراچی پولیس, رینجرز خاص کر. یہ اسی طرح سے ہے جیسے فہیم کمانڈو, اس کا بھی پولیس والوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. آخری دن تک جب وہ گرفتار ہو گیا تب بھی پولیس والوں کو نہیں پتا اس کی تھا. وجہ بتاؤں کیا ہے, کئی بار گرفتار کرتے تھے پولیس والے, معصوم سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے. وہ شکل صورت حلیے کی وجہ سے. یہ تو شکل سے کرمنل تھا, فاروق جو ہے پٹنی, یہ کرمنل تھا. اس پہ شک نہیں گزرتا تھا کہ یہ نوجوان اس طرح کا متحرک, خوش شکل, خوش مزاج قاتل ڈاکو ہو سکتا ہے. وہ اور بات تھی. یہ شکل سے کراہت والا تھا, کرخت شکل تھی اس کی, لیکن کرخت پن اس میں تھا. یہ اپنی تصویر بنواتا ہی نہیں تھا. اس کو کئی موقع, اچھا ایک بات اور ہے ایسے ذہن میں آ گئی, لسانی تنظیم کا واحد کریکٹر جس کے پٹنی اور گرد و نواح پورے کا پورا جو بلدیہ ٹاؤن ہے, اس کی پولیس مقابلے, ڈالی پولیس مقابلہ کہتے ہیں اس کو, میں ہلاکت کے بعد اس کی یادگاریں بنی. یہ واحد آدمی ہے کراچی. یہ ٹھیک ہے, میں نے اسے کہا کہ اس کی تنظیم نے اس کو اون کیوں نہیں کیا مرنے کے بعد, عدالت میں جاتی نا, اس کو چیلنج کرتی, کیونکہ پولیس مقابلہ بڑا کھلا جو ہے نا جعلی ثابت ہوتا تھا. کئی ہمارے شاہدین ہیں جرنلسٹ اس کے, وہ بات کی بات ہے. پہلے اس کی بات سنیں, اس کی یادگاریں بنی ہوئی ہیں کراچی میں. ایم کیو کا جھنڈا ہے, اوپر لکھا ہے شہید کراچی فاروق پٹنی المعروف فاروق دادا, یہ لکھا ہوا ہے, جھنڈا بنا ہوا ہے. کئی یادگاریں اس کی. اس نے ایم کیو ایم کے لیے کیا کیا کچھ؟ اس نے ایم کیو ایم کے مخالفین جتنے ہیں چن چن کے مارے. اچھا میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, کراچی کی بعض تنظیموں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پولیس اور رینجرز ہمارے کارکنوں کو, ہمارے رہنماؤں کو چن چن کے مارتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے مخالفت میں پولیس کیا کہتی ہے کہ جن لوگوں کے ہم چن کے مارتے ہیں
انہوں نے جرم ہی یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو اور ہمارے افسروں کو اہلکاروں کو چن چن کے مارا ہے. اب یہ دو طرفہ چناؤ ہے, دو طرفہ, انہوں نے چن کے مارا تو انہوں نے مارا, ان نے جواب دیا. ایک اور جملہ, کراچی میں پولیس جن چند افراد کے نام سے کانپتی تھی باقاعدہ, ایک جملہ, ان میں فہیم کمانڈو اور فاروق دادا شامل تھے. کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے پولیس نے یونیفارم پہننا چھوڑ دیا تھا. باقاعدہ حکم جاری ہوا تھا آئی جی سندھ کا کہ باوردی شخص باہر نہ آئے. تھانے میں وردی نہیں پہنتے تھے, کہیں بہت ضرورت ہوتی. اچھا, 6 مشترکہ پولیس اور رینجرز کے آپریشن فہیم کمانڈو کے لیے, 7 سے 8 دادا کے لیے, فاروق دادا کے لیے. اور ایک اور جملہ, فاروق دادا اور فہیم کمانڈو, ان کے بارے میں مجھے لیاری کے اہم رہنماؤں نے, جو اب بھی فرینڈز آف لیاری ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے کئی پولیس والوں کو پولیس والا بنا دیا. ذیشان کاظمی ان کی وجہ سے ذیشان کاظمی بنا, نام مشہور ہو گیا. بہادر علی, ہاں جی, بہادر علی ان کی وجہ سے بہادر علی بنا. چودھری اسلم ان کی وجہ سے چودھری اسلم بنا. راون وار ان کی وجہ سے راون وار بنا. جس طرح پولیس انکاؤنٹر کیے لاہور کے معروف انکاؤنٹر اسپیشلسٹ نے, عابد باکسر, عابد, نویز سعید, عاشق مار, جو بھی تھے, یہ سارے بنے نا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ. تو جس طرح یہ کہا جائے, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی ان کی جو پولیس مقابلے میں مارے گئے متاثرین جو تھے یا ان کی فیملیز, ان کی وجہ سے یہ کہلاتے ہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, تو یہ ایک تمثیل ہوگی, مثال ہوگی. کراچی کے لیاری کے اہم لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ عملاً یہ لوگ اگر پولیس والے نامور ہوئے, پبلسٹی ملی, شہرت حاصل کی, عالمگیر شہرت, تو فہیم کمانڈو اور فاروق پٹنی جیسے لوگوں کی وجہ سے. اچھا, فہیم کمانڈو کو ایک ٹارگٹ ملا تھا انسپیکٹر بہادر علی, ان کا قتل کرنے کا. فہیم کمانڈو نے ان کو شہید کیا. تو وہ جو قتل کیا گیا, جس طرح سے بیٹھ کے گولیاں چلائی گئی, کیا فہیم کمانڈو کے ساتھ فاروق دادا شامل تھے اس قتل میں؟ اب ایک اور بات اس سوال سے پہلے, آپ نے ایک سوال کیا جی پیپلز پارٹی سے یہ ایم کیو ایم میں کیسے گئے. ایم کیو ایم کی تشکیل میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کردار بھی تھا نا, جن کو یہ نعرہ دیا گیا کہ اگر مہاجر رہا تو ایم کیو ایم میں آؤ, تو وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے آئے نا. اور پیپلز پارٹی میں جو لوگ ایسے تھے جو مضبوط جسامت کے تھے, مضبوط اعصاب کے تھے, قد کاٹ کے تھے, جری تھے, بہادر تھے, نڈر تھے, ان کو خود ایم کیو ایم نے آپٹ کیا. میں نے جملہ کہا ہے, فہیم کمانڈو 2 دفعہ پیپلز پارٹی میں گیا, 2 دفعہ ایم کیو ایم میں آیا. ایم کیو ایم نے نکالا بھی, دیش نکالا بھی دیا ایم کیو ایم نے اس کو. لیکن آپ نے کہا بہادر علی کا ٹارگٹ. یہ تنظیمیں جو کراچی میں سرگرم تھیں, یہ باقاعدہ اہداف مقرر کرتی تھیں کہ فلاں شخص تمہارے ذمے ہے, اس کو ٹھکانے لگاؤ. بعض کا حکم تو براہ راست لندن سے آتا تھا, مرکزی قیادت سے. مرکزی قیادت یہ کہتی تھی کہ ہم خواہش کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جنازے میں شریک ہوں, ان کے رسم قل میں شریک ہوں. وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ریکارڈ پہ تصدیق شدہ, مصدقہ. قائدین کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا سیکٹرز کے انچارج صاحبان کو کہ مینیج کرو اس بات کو کہ ہم فلاں شخص کے, ہے وہ مخالف, پولیس والا ہے, رینجر کا اہلکار ہے, افسر ہے, کوئی بھی ہے, ڈاکٹرز, تاجر, جج, وکیل, کون ٹارگٹ نہیں ہوا؟ ہر طرح کا سیگمنٹ ٹارگٹ کیا گیا. اب یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری خواہش ہے, قرائے فعال نکل آیا ہے. وہ ایک میں نے بتایا تھا ایک واقعہ کہ جار میں ڈالتے تھے نام, 4 برابر کے جار تھے, ان جار میں نام ڈالا, وہ نکل آیا, قرائے فعال ہے. جب نکل آیا تو سیکٹر انچارج سے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سیکٹر میں جو شخص فلاں رہتا ہے ہم اس کے جنازے یا قلوں میں شریک ہوں. مطلب کیا ہے؟ مار دو اسے, مار دو, جو جنازہ ہوگا تو ہم حمایتی بن کے جائیں گے, شریک جنازہ ہو جائیں گے. تو یہ دور تھا 90s کا. اس 90s کے دور میں بہادر علی کا ٹارگٹ دیا گیا اس کو, اس نے کمانڈو کو بخوشی قبول کر لیا. اچھا, انسینٹیوز بھی ہوتے تھے, کچھ سہولتیں بھی ہوتی تھیں. جس کو ٹارگٹ ہدف ملتا تھا نا, اس کو کچھ لاجسٹکس کہہ لیں آپ, فراہم کی جاتی تھی, گاڑی دی جاتی تھی.
शूटर्स देते थे। दिए जाते थे, साथ कुछ फंड्स देते थे इस्तेमाल के लिए, जिसे आप ये ज़ाद राह समझ लें। एमक्यूएम की जिस खातून रहनुमा का हमने तस्करा किया, जिसको अमेरिका में सज़ा हुई, उसने 2 पेट्रोल पंपों पर हमलों के लिए जो टारगेट दिया, उस पे 20 से 25 लाख रुपया खर्च हुआ। तो ये टारगेट जो देते थे, इसमें अपना फ़ायदा भी सोचते थे, तंजीम का भला भी होता था, और ये कहते थे कि क़यादत से हुक्म मिला है। अब क़यादत से हुक्म मिला बहादुर अली को मारने का। बहादुर अली को जिस सिफाकी से मारा, इसमें फ़हीम कमांडो के साथ साथ ये पूरा ग्रुप था फ़ारूक का और अकरबा का, जो इनके बहुत ही अच्छे शूटर थे, उन सारों ने मारा। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया ना, उसमें 10-12 अफराद के अलावा नामजद जो लोग थे, नॉमिनेटेड, नामालूम लोगों की बड़ी तादाद थी। और वाकई वो तो ऐसा टारगेट था, और सॉफ्ट टारगेट नहीं था वो। बहादुर अली पुलिस का वो शख्स था जिसके बारे में मशहूर था कि ये फ़लाँ थाने में तैनात हो गया तो वहाँ से क्रिमिनल गुजरना मुश्किल महाल समझता था, और वो कहता था कि मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा। लोग इलाका छोड़ जाते थे। अब फ़ारूक दादा ने जो कार्रवाइयाँ की, क्या उसने अपनी ज़ाती दुश्मनी या अपने ज़ाती मुफाद के लिए की, या सिर्फ़ और सिर्फ तंजीम के लिए की? फ़ारूक दादा के 2 रिपोर्टर जिन्होंने इंटरव्यू किए, वो ये कहते हैं कि फ़ारूक का ये पटनी कहते थे, पटनी का ये कहना, वो फ़ारूक नहीं कहते, पटनी का ये कहना था कि मुझे तंजीम ने जो टारगेट दिए मैंने पूरे किए, लेकिन मैंने एक जुमला कहा था कि बाज़ औक़ात ठेकेदार मज़दूर को या मिस्त्री को कहता है कि 2-4 का मसाला लगा दें, 2 कढ़ाई सीमेंट की, 4 कढ़ाई रेत की, तो वो 3-3 का लगा देता है या 4-6 का लगा देता है। ठेकेदार ने तो कहा ही नहीं कि 4-6 का लगा। मैंने कहा लाहौर में 3 बंदे बंगाली गैंग के निकाल के मारे थाना मुगलपुरे से, एसएसपी के कहने पे। थानेदार ने, एसएचओ ने 3 बंदे मार दिए शाहगौर पीर के पास, मज़ार के पास, और एसएसपी ने इत्माद में लिया रिपोर्टर को। 3-4 रिपोर्टर थे हम, इत्माद में लिया कि आप इसको पार कर दिया, फलां कर दिया, इस तरह का नहीं करना। जरा आपने क्या लिखा? साथियों की फाइटिंग से मारे गए? नहीं, साथियों की फाइटिंग से नहीं, हमने मुकाबला ही लिखा, मुबैना पुलिस मुकाबला कर दिया, पार पूर नहीं किया। पुलिस पे बराह रास्त हमलावर नहीं हुए, ये मतलब है। 4-5 दिन बाद, उसी हफ्ते में, उस थानेदार ने 50,000 रुपये लेके 5 एक मुखालिफ के डेरे पे बुला के 5 को मार दिया। तो ये जब पंजाबी में कहते हैं एंड पक जाता है ना, आपका हौसला बढ़ जाता है, तब फिर आप अपना भी कारोबार चमका रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। उसने कहा कि एक फलां को मारो, तंजीम ने, आपने 2 अपने भी दुश्मन पार कर दिए, 2 को उजरती कत्ल के तौर पे लिया और उनको भी मार दिया। अच्छा नईम साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, फ़ारूक दादा हो, फ़हीम कमांडो हो, नईम शरी हो या रेहान खाना, अब इन लोगों ने जो दहशतगर्दी की या जो कार्रवाइयाँ की, कत्ल गारत की, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में है और हमने कराची वालों की ज़ुबानी भी सुना, अब ये कहा जाता है कि ये तंजीम के कहने पे, भाई के ऑर्डर पर करते थे। अब इस हद तक आ जाना, भाई से रोमांस क्या है कि ये कातिल बन गए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बट सब जो तंजीमी मामलात होते हैं ना, उसमें वफादारी बशर्ते इस्तवारी। सवाल नहीं पूछना, आपने आर्गूमेंट तो करना ही नहीं। यस मैन, आप यस मैन है, मैंने कर दिया। अब इसके बारे में सुने, फ़ारूक दादा के बारे में, ये पुलिस में सबसे पहले लफ्ज़ पुलिस के ज़बानी जो प्रिंट मीडिया में आया, इसे छल्लावा कहा गया। क्योंकि पिक्चर ही कोई नहीं थी इसकी। पिक्चर नहीं थी, एक जगह मुस्तकिल नहीं रहता था, बहुत मुतहर्रिक था, अपनी मूवमेंट का किसी को पता नहीं चलने देता था, एक लम्हे कहीं, दूसरे लम्हे कहीं। कहते हैं अदालत लगाता था अपनी। अब ये बड़ी अहम बात है, ये जो 2 चीज़ें मशहूर हैं ना कराची की, जहाँ का ये सुकूनती था, खड्डा मार्केट, एक खज्जी ग्राउंड। खड्डा मार्केट में कई वाक़यात हमने बताए आपको, खूरेजी का मरकज़ था ये। वहाँ काला का स्कूल, काला भाटी, काला झाटी, काला घाटी, इस तरह के नाम थे, उनके स्कूल में पढ़ा था। वहाँ उसका उठना बैठना था, वहाँ बैठक लगती थी, वहाँ खेलते थे ताश और लूडो। इसी तरह खज्जी ग्राउंड एक मशहूर जगह थी जहाँ
لوگ اپنے معاملات، تنازعات، مسائل کے حل کے لیے جاتے تھے. آپ سمجھ لیں کہ وہ یونین کونسل کا آفس تھا، اس علاقہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ کھڈا مارکیٹ کے قریب، اور اسے چلاتا تھا فاروق دادا. فاروق دادا یا اس سے پہلے کے بھی سارے لوگ جو تھے نا، لیڈر ٹائپ، سیکٹر انچارج، وہ وہاں چلاتے تھے. وہاں بیٹھ کر یہ فاروق دادا اہم فیصلے، یہ دادا کے مطلب یہ بھی سمجھیں آپ کہ دادا بڑا ہے، وہاں یہ بڑے بڑے اہم فیصلے کراتا تھا، تنازعات حل کرواتا تھا. بھتہ خوری کے، سمگلنگ کے، قتل کے، اجرتی قتل کے، اغوا برائے تاوان کے جو الزامات تھے ان کے فیصلے بھی کرتا تھا، اور لوگ اسے تسلیم بھی کرتے تھے. کسی پولیس والے کو، گل بہار تھانہ تھا وہاں قریب، متعلقہ علاقہ، حدود اس کی، اپنی حدود میں ہونے کے باوجود کھجی گراؤنڈ میں چکر نہیں لگا سکتا تھا ایک بھی اہلکار. باوردی تو خیر کیا ہی تھا، بغیر وردی کے سادہ پوش کوئی اہلکار بھی وہاں سے گزرتا نہیں تھا، اس خوف کے مارے کہ پکڑے جائیں گے. ایک اور سنیں، صرف یہ نہیں کرتا تھا عدالت لگا کے فیصلے کرتا تھا کہ یہ ان کے بھلے کرتے تھے. یتیم بچیوں کی شادی، اجتماعی شادیوں کے کئی واقعات اس کے فاروق دادا کے. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ سردار عبد الرحمان، اس کا نام احترام کے ساتھ لو. میں کیوں؟ کہتا بھائی وہ تو لبریٹر تھا ہمارا، اس نے بلوچ قوم کو سربلندی سکھائی. لیکن رحمان ڈکیت مشہور ہوا. وہ تو پیپلز پارٹی کی بونی قیادت جو تھی اس نے مشہور کیا، لیکن دھرندر نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کی 30-35 سال بعد. لیکن اسے سمجھیں وہ اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو رحمان لگاتا تھا عدالت، اس کے فیصلے سے انحراف کوئی نہیں کر سکتا تھا. اگر کوئی اختلاف ہوتا تو لوگ کرتے نا، وہ تو اس کو سر آنکھوں بٹھاتے ہیں. اور اس کا جو جانشین تھا ماتحت کون تھا اس کا جانشین؟ بابا لاڈلا. عزیر بلوچ. لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، اس کے جانشینوں کے، ورثاء کے. سردار عبد الرحمان کو رحمان ڈکیت کہہ کے آپ اس کی اچھائیوں پر پردہ پوشی کر سکتے ہیں. اسی طرح لوگ یہ بھی مانتے ہیں، خاص کر کھجی گراؤنڈ کے گرد و نواح کے لوگوں سے میری کتنی بار گفتگو ہوئی، جو کھڈا مارکیٹ ہے میرا خیال ہے اس سے بڑی کچرا بازار جو ہے. اچھا، لیکن کھجی گراؤنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ پولیس والوں کو لا کر ان کا قتل کرتے تھے. ذبح کرتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے. فہیم کمانڈو اور فاروق دادا، ان میں ایک قدر مشترک سن لے کیا ہے. یہ اپنے مخالفین اور جنہوں نے ان کی مخبری کی مخبر، اور تیسرا فورسز، ان سے رو رعایت نہیں کرتے تھے، کمپرومائز نہیں کرتے تھے، انتقام کا نشانہ بناتے تھے ان کو. ان کے خلاف وہ کارروائیاں کرتے، وہ کارروائیاں رینجرز اور پولیس کے کئی جوانوں کو انہوں نے شہید کیا بڑی بے دردی سے، سفاکی سے، بربریت سے. لیکن انہوں نے مقدمات بھی درج نہیں کرائے ان کے خوف سے. کئی واقعات، نہ فہیم کمانڈو کے مخالفین جو اس کے متاثرہ ہیں ان کے لوگ میدان میں آئے، نہ فاروق دادا کے. اچھا، فہیم کمانڈو کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ فہیم کمانڈو نے جو غلطیاں کی، وہ ایک تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کو پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جا کر کال کر کے دھمکی دے دی. اور دوسرا ایم کیو ایم کے اندر جو ایک لڑکی آ گئی تھی فہیم کمانڈو کی، جو گرل فرینڈ بنی تھی، ایم کیو ایم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے نہیں چھوڑا، اس لیے ایم کیو ایم سے نکال دیا. اور پھر وہاں سے اس کے برے دن آتے ہیں اور پھر اس کا جو مقابلہ ہو گیا. بٹ صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، یہ لڑکی کا جو در آنا ہے نا کرائمز کے ایشو میں خاص کر، اور ان میں سے بیشتر لڑکیاں شوبز کی ہوتی ہیں جو پسند کر لیتے ہیں یہ لوگ، یہ مخبری کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، سب سے بڑا. اب اس میں ایک اور بات ضمنی آ گئی. فاروق دادا نے ایم کیو ایم حقیقی جو مخالف تھا ان کے گروپ کا، ان کے لوگوں کو بھی چن چن کے مارا ہے، اپنے مخبروں کو بھی نہیں چھوڑا. جو اس کی گرل فرینڈ تھی فہیم کمانڈو کی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ پولیس نے اس کے پاس بھجوائی ہے، انٹرڈ ہے، اور یہ مخبری کرتی ہے نہ صرف فہیم کمانڈو کی سرگرمیوں کی، اس کے آمد و رفت کی، یہ پوری کی پوری پارٹی تنظیم جو ہے اس کی بھی مخبر ہے. پولیس نے خود انٹر کی ہے، اس کو چھوڑ دو. فہیم کمانڈو نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں چھوڑتا. اور جملہ کیا کہا اس کے اقربا کے بقول، میں ایم کیو ایم چھوڑ سکتا ہوں، قیادت چھوڑ سکتا ہوں، لڑکی نہیں چھوڑ سکتا. اور وہیں پہ اس کا فیصلہ ہو گیا.
فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے نکال دیا، اس کو دربدر کر دیا. حال ہی نکالا نہیں، اس کی مخبری کر کے اسے گرفتار کروا دیا. اس سے گرفتار تو وہ بعد میں، وہ تو اس کے دوست کہتے ہیں نا فہیم کمانڈو کے. آپ سنیں، اس کو پارٹی سے نکالا. اس کو پارٹی سے نکالنے کی خبر چھپ گئی، بہت بڑا اخبار ہے کراچی کا، ایوننگر، اس میں چھپی کہ یہ ایم کیو ایم بدر کر دیے گئے. فہیم کمانڈو ایم کیو ایم بدر کر دیے گئے. جب پولیس کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے اس کے لیے ایک باقاعدہ موومنٹ شروع کر دی، اس کو قابو کرو. انہوں نے کہا سرپرستی ختم ہو گئی، جو دادا گیری تھی وہ دادا گیری سے محروم ہو گیا. یہ انہوں نے کہا اس کو پکڑو. یہ بیرون ملک بھی بھاگا اس خوف سے کہ میں کہیں قابو نہ آ جاؤں. اس کے خلاف گھیرا تنگ کیا، اور پھر پتہ یہ لگا کہ اس خاتون کی وجہ سے نہیں، اپنے اس کے ساتھی جو تنظیمی ساتھی تھے ان کی مخبری کی وجہ سے گرفتار ہو جاتا ہے. اور گرفتار ہونے کے 2 دن بعد، چند دن لگے اس کو فارغ کر دیا. اب یہ آپ یہ بات سمجھیں کہ کھجی گراؤنڈ میں پولیس والے جتنے پہنچے ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں آیا. فاروق دادا عدالت لگائی ہوئی ہے. فاروق نے عدالت کے دوران اپنے عدالتی اہلکار، آپ سمجھ لیں، فاروق دادا کے پرائیویٹ عدالتی اہلکار، نجی عدالت کے اہلکار، ان کو حکم جاری ہوا کہ جاؤ فلاں شخص کو پکڑ لاؤ. اب وہ کٹ مریں، وہ کسی کو ماریں، ان کا کام کیا ہے؟ لانا زندہ ہے. وہ زندہ پکڑ لاتے تھے پولیس والے کو، رینجرز، اہلکار، افسر، وکیل بھی 2-3، تاجر بھی. جو بھتہ نہیں دیتے تھے نا، عدالتی حکم فاروق دادا کے، عدالتی حکم کا بھتہ لینے سے انکار کیا، اس کے خلاف عدالت نے تعزیر جاری کر دی. کیا تعزیر ہے؟ لے آؤ. وہ آتا زندہ تھا، واپس سر بریدہ لاش، قطع برید کے ساتھ جسم گھائل بھی کرتے تھے، مارتے تھے. اس کا انتقام اس قدر خوفناک تھا فاروق دادا کا کہ وہ کہتا تھا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لو اس کو مارتے ہوئے، تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. اتنی بڑی فورس تھی جو بوٹیاں کرتی تھی جسم کے. یہ پولیس کے بقول ہے ساری باتیں. پولیس نے اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا، لیکن فہیم کمانڈو کے مارے جانے کے 2, 4, 5 روز بعد اس کی باری آ گئی. اچھا، اس میں مقدمات کون کون سے تھے؟ کیسی کیسی کاروائیاں کرتا تھا؟ قتل، اقدام قتل، اجرتی قتل، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، منشیات فروشی، اسلحہ کی سمگلنگ، انسانی سمگلنگ کا الزام بھی تھا. وہ ایک دور میں 92-93 میں 4-5 لوگ جا رہے تھے کراچی وہ عبور کر کے بحری جہاز سے. ان کو پکڑا، آدھے گھنٹے بعد چھوڑا، دوبارہ جہاز پہ سوار کرایا، اگلی وہ جو تھی بیڑا، اس میں سوار کرایا اور بھجوایا. پتہ یہ لگا کہ فہیم کمانڈو اور دادا، فاروق دادا اور فہیم کمانڈو کے بھجوائے ہوئے لوگ ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا. اچھا، یہ جو ان پہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ اسمگلنگ کرتے تھے، بھتہ لیتے تھے، قتل، زیادہ تر تو جھوٹے بھی ہوں گے. ہاں، جھوٹے کیسے میں بتاتا ہوں. کیونکہ آپریشن میں جب ان کا مبینہ پولیس مقابلہ کرنا ہے تو اس کو کرمنل بنا کر پیش کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اعمال نامہ کہتے ہیں اس کو. ہمارے ہاں بھی پنجاب میں یہی کرتے ہیں نا، پولیس والے، سی سی ڈی والے، سی ٹی ڈی والے، سی آئی اے والے، جو کرائم اگینسٹ پرسن ہوتا تھا، یاد ہے مختلف فورسز بنتی نہیں نا، وہ بھی اسی طرح ایک اعمال نامہ بنا لیتے. جتنے انٹریس مقدمات جا رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی ڈال دیتے ہیں. ایک بندے پہ 100-150 ڈال مقدمات، دیے تاکہ وہ کرمنل ثابت ہو. اب تو ہمارے ہاں تو اب یہ ہوا نا کہ فہرستیں جاری ہو گئیں، بعد میں اس کو ڈس اون کر دیا گیا کہ یہ ہماری نہیں ہے. جی بھائی یہ تمہاری نہیں ہے تو میں نے اپنے گھر میں بنائی ہے کیا؟ تو پولیس بنا سکتی ہے اس طرح کی فہرست، وہ پولیس نہیں بنائی تھی. تو یہ جو اعمال نامہ ہے نا، ان میں سارے مقدمات سچے نہیں ہوتے. یہ تو تنظیمیں، پارٹیاں، گروپس صحیح ہوتے ہیں کہ 10 کیے تھے ان میں 1 صفر کا اضافہ کر کے 100 کر دیے. یہ تو ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ ہوا ایسا، لیکن تھے یہ کرمنل. آپ ان کی صفائی شہادت نہیں دے سکتے. یہ جتنے نام ہم، جتنے پروگرام ہم کر رہے ہیں، ان کی جرائم کی فہرست طویل تھی. یہ ٹھیک ہے کہ پولیس نے کچھ انٹریس ڈال دیے، اپنی کارروائی بھی تو ڈالنی ہوتی ہے نا، اس کو ہارڈڈ کرمنل ظاہر کرنا بھی ہے.
عوام کی نگاہ میں اس کو متعون کرنا بھی ہے کہ لوگ لانتیں کریں، لانتی کہلوانا ہے نا اس پہ کہ جرائم کا گراف اتنا بڑھا دو کہ وہ کہیں کہ بڑا ظالم تھا. یہ ظالم صفاق، بربریت سے بھرپور بدماش گینگسٹر. آج گینگسٹر کا لفظ، یہ گینگسٹر کا لفظ جو ہے نا کراچی کے ان لوگوں پہ صادق آتا ہے. فاروق دادا کا ڈاؤن فال کیسے ہوتا ہے؟ گرفتار کیسے ہوا؟ کیا کسی نے کوئی مخبری کی تھی؟ فاروق دادا کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، فاروق دادا اپنی موومنٹ کسی کو بتاتا نہیں تھا، بہت محتاط آدمی تھا، نہایت شاطرانہ چالیں چلتا تھا. اس کے بارے میں دو باتیں مشہور ہیں. ایک تو اس نے 3 لوگ بھیجے ایک بھتہ لینے کے لیے کسی شخص کے پاس، یہ مجھے کراچی کے ایک لوکل بندے نے بتایا، بھتہ لینے کے بندے بھیجے. وہ بھتہ لینے گئے، اس نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اسے پکڑو. پولیس کو اطلاع پہنچ گئی کہ فلاں سے بھتہ مانگا گیا ہے. وہ تاجر باثر تھا، اس تاجر نے کسی طریقے سے 2 پولیس والوں سے رابطہ کیا، بڑے پولیس والے نامور. ان سے یہ کہا کہ ایسا معاملہ ہے اور یہ آپریشن چل رہا تھا. انہوں نے کہا جی اچھا 95 کا آپریشن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات کسی طرح انہوں نے کہا پہنچا دو. پولیس والے بھی رات بتاتے ہیں نا آپ کو. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بڑا گھرانہ ہے جس سے بھتہ مانگا گیا ہے، اثر و رسوخ والا ہے، رسائی اس کی اوپر تک ہے. انہوں نے اسلام آباد تک، ایوان وزیر اعظم تک، وزارت داخلہ تک یہ بات پہنچائی. جنرل نصیر اللہ بابر نے وہاں فون کر کے یہ کہا رینجرز کو، پولیس کو، کہ اب یہ کارروائیاں رکی تھیں ہمارے آپریشن کے دوران، یہ دوبارہ شروع ہوئی ہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے یہ جو آیا ہے. اس پہ اس خاندان کے، ایک روایت یہ ہے، اس خاندان جو تاجروں کا خاندان تھا، بڑا صنعت کار تھا، اس خاندان کو پولیس نے، رینجر نے ایک تو پروٹیکشن دی، دوسرا ان سے کہا کہ آپ مقدمے کے اندراج کی درخواست دے دیں. انہوں نے درخواست دے دی. ایک تو یہ روایت ہے کہ اس درخواست کے بعد پولیس اس کے پیچھے چڑھ گئی اور انہوں نے کہا جناب ہم نے فہیم کمانڈو مار دیا، اس کا اصل رول ماڈل تو وہ تھا، اب اس کے لیے راہ ہموار ہے ہماری. دوسری روایت یہ ہے کہ پولیس والے جو ہے نا، ان کو رنج دکھ تھا اپنے ان ساتھیوں کو جو ان دنوں میں مارے جا رہے تھے. ایس ایچ او، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، ڈی ایس پی، ایس پی لیول پہ پروموشن ہو رہی تھیں. چودھری اسلم راؤ انوار گروپ کی بہت سے لوگ ہوئے تھے. اور فاروق دادا کے پیچھے راؤ انوار تھا. فاروق دادا کو ٹارگٹ کرنے کا حکم اوپر سے آیا تھا، حکم حاکم تھا. حکم حاکم سمجھیں آپ، صرف اتنا، میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا. حکم حاکم تھا راؤ انوار کو کہ مار دو اس کو. آپ کو پتا ہے کہ 2 طرح کے حکم ملتے تھے. ایک حکم ملتا تھا کہ زندہ گرفتار کرو، ایک حکم ملتا تھا کہ زندہ یا مردہ گرفتار کرو، تیسرا حکم ملتا تھا، وہ ملا تھا دادا کے بارے میں کہ مار کے پکڑو. اچھا یہ بھی مشہور ہے کہ فہیم کمانڈو کے بارے میں جب بتایا گیا کہ فہیم کمانڈو کو گرفتار کر لیا ہے تو آگے سے جواب میں آیا ہے کہ گرفتار کیوں کیا، اب تک زندہ کیوں ہے وہ. یہ وفاقی وزارت داخلہ کا حکم تھا. ایزی نہیں ہوتا فیڈرل گورنمنٹ جب کہے، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی اسی جماعت کی ہو صوبے میں، اسی پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی. تو یہ ٹارگٹ راؤ انوار کو مل گیا بطور ایس ایچ او کہ اس کو پکڑ لو. کیسے؟ مردہ، زندہ نہیں پکڑنا، مردہ پکڑ لو. اب 6 تھانوں کی پولیس 12-14 گاڑیوں میں اس کے پیچھے چڑھ جاتی ہے. اور اس سے پہلے وہ ریڈ، اس سے پہلے کہ اس پہ کریں، اس کے سسرال پہ کرتے ہیں. یہ بیایا تھا جس خاندان میں نا، وہ بڑے پوش ایریے میں رہتے تھے. ان کا ناک میں دم کر دیا، جینا حرام کر دیا پولیس نے. آئے روز صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، ایک معمول بنا لیا کہ ان کے گھر پہ چھاپا پڑ رہا ہے. اور کہا جاتا تھا کہ آپ پکڑوا دیں، ہم کیس چلائیں گے، انصاف عدالت سے ملے گا، ماریں گے انہوں نے کہا مارے. یہ یقین دہانی 4 بار ہوئی ہے، 4 بار سسرال کے بقول. فاروق دادا کی فیملی تو بڑی تھی، دادا بھائی گروپ. انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی پولیس نے کہ ہم ان کو نہیں ماریں گے، عدالت کے سپرد کریں گے، ہمیں حکم ہے اوپر سے، ہماری عزت بن جائے گی، اور ہم آپ کو انعام و کرام بھی لے کے دیں گے، آپ کے داماد کو ہوگا کچھ نہیں، آپ کی بیٹی کا گھر ہم خراب نہیں ہونے دیں گے. یہ طے تھا. انہوں نے نہیں مخبری کی، کچھ نہیں بتایا. پولیس والے خود متحرک تھے. ہیڈ منی 25 سے 30 لاکھ پہنچ گئی تھی اس دور میں. 90s میں 30 لاکھ روپیہ آپ کا 10 کروڑ سمجھے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ، ہم تو نہیں بتاتے. سسرال نے انکار کیا. پولیس والوں نے خود تلاش شروع کی.
تلاش کرتے 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 انہیں اپنی موومنٹ جو ہے نا متحرک تھا، موومنٹ بہت کلوز رکھتا تھا، بہت کلوز بتائے بغیر. انہیں پتہ لگا کہ فلاں علاقے میں فلیٹ ہے، گارڈن کے ایریا میں. گارڈن کا ایریا، گارڈن تھانے کا حدود تھی، فلاں علاقہ فلیٹ سسٹم ہی ہے کراچی میں. انہوں نے کہا جی وہاں یہ روپوش ہے، وہ چلے گئے. انہوں نے کہا 6 تھانوں کی پولیس گارڈن تھانے کے حدود میں اور 10-12 گاڑیاں، اور یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ وہاں جب جاتے ہیں 10 سے 12 لوگ، باقی صاحب باہر کھڑے ہیں، ساری گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، ان کی ہوٹرز چل رہے ہیں، اور 10 سے 12 لوگ جو ہے نا اوپر چڑھ جاتے ہیں. 4 منزلہ بلڈنگ. 4 منزلہ اوپر جا کے اوپر نیچے اس کا فلیٹ جو تھا وہ پہلے کھولا، دیکھا کوئی نہیں ہوا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی منزل پہ تھا، یہ تیسری منزل پہ گیا کہاں؟ پولیس والے کہتے ہیں ہماری مخبری غلط نہیں ہو سکتی، یہ تو بیوی بچوں سمیت رہ رہا ہے یہاں. ارد گرد سے پوچھا، تصدیق ہوگی کہ یہیں رہتا ہے. اس نے کہاں گیا؟ اس کا باہر چلا گیا. پولیس والے مایوس ہو کے سارے گھر کے دروازے کھٹکھٹا کے ایک ایک بندہ، رات 1:30 بجے باہر نکال کے چیک کیا، نہیں پتہ لگا. واپس جا رہے تھے تو ایک سب انسپیکٹر، یہ ASI بڑا ہوشیار تھا جو گارڈن تھانے کا تھا، لوکل تھا. اس نے کہا وہ دادا کی گاڑی تو وہ کھڑی ہے سامنے پارکنگ میں، تو دادا یہیں ہے. انہوں نے بلایا اس کو، گارڈ کو، اوہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ گاڑی تو 4تھے فلور والے کی. انہوں نے کہا تیسرے فلور پہ فاروق دادا. اس نے کہا وہ تیسرے پہ نہیں ہے، یہ 4تھے فلور والوں کی گاڑی ہے. پر وہ ڈرا بھی تھا، مکر بھی گیا ہوگا شاید، تو اس نے بتانے سے انکار کیا. بہرحال وہ انہوں نے کہا تیسرے فلور پہ تو ابھی ہم سارا چیک کر کے آئے تھا خالی. اب وہ کہتا ہے وہی جو ASI سب انسپیکٹر گارڈن کا ہے، وہ کہتا ہے چلیں وہ دوبارہ، وہ سارے 10-12 بندے پھر دوبارہ چڑھ جاتے اوپر. اور راؤ انوار ان میں شامل تھا. راؤ انوار شامل تھا، اور بہت سارے لوگ تھے اور بھی نامور. یہ اوپر جاتے ہیں. اوپر جا کے جب تیسرا فلور پہ جا کے فلیٹ کھولتے ہیں تو فلیٹ جو ہے نا خالی ہے، بالکل کوئی شبہ نہیں. ایک جگہ جا کے دیکھتے ہیں سائڈ پہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ سیڑھی کہاں ہے؟ یہ تیسرے فلور کا آخری جوار ہے. انہوں نے کہا تیسرے فلور سے اوپر جو 4تھا فلور ہے اس کے فلیٹ میں راستہ جا رہا ہے اندر سے، تیسرے فلور سے 4تھے کو ملایا ہوا ہے، چور راستہ. چور راستہ. ان کا اس کا مطلب تیسرا اور چوتھا ایک ہی ہے. یہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں. کہتی ہے پولیس کہ فائرنگ ہوئی، فلاں ہوا، یہ ہوا. یہ وہاں جاتے ہیں، کچھ نہیں، جا کے بیوی بچوں سمیت تھا، اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ گرفتاری تھی اس کی، باقاعدہ گرفتاری، ریڈ کر کے. SHO راؤ انوار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کو، اس کی گاڑی بھی لے جاتے ہیں، اس کے کپڑے شپڑے جو کچھ بھی تھا، اسلحے کی لسٹ بھی بتائیے کہ اسلحے کی لسٹ بھی ہوئی، فلاں ہوئی، سب جھوٹ ہے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ اس سے جو تفتیش کی گئی وہ اداروں نے کی، ایجنسیوں نے کی. 3 مختلف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، GIT، اس نے تفتیش کی. حساس ادارے نے بھی کی. حساس ادارہ بھی جوائنٹ تھی، میں نے کہا IB MI ISI پولیس سارے تھے. پولیس تو خیر پکڑ کے لائی تھی، اس کو پتہ ہی تھا معاملات کا. یہ ساری مشترکہ تفتیش ہوتی ہے. اس تفتیش میں کہتے یہ ہیں پولیس والوں کو بقول ہے، یہ GIT میں اس نے اس بات کا اقرار جرم کیا کہ میں نے فلاں کو بھی مارا، فلاں کو بھی مارا، فلاں کو بھی مارا. بدتمیز عدالت کا اقرار جرم کی عدالت بھی لگائی میں نے، پولیس والوں کو ذبح بھی کیا میں نے، لاشیں گھسیٹیں، توہین، اہانت سب مان لیتا ہے، اغوا برائے بھتہ سب وارداتیں مان لیتا ہے. لوگوں نے اس کے ذہن میں، پولیس والوں نے یہ شبہ ڈالا تھا کہ تجھے تیرے سسرال نے پکڑوایا ہے. یہ پولیس والوں نے ڈالا تھا، یہ بھی مجھے ایک بتایا بندے نے، جرنلسٹ نے. یہ جب اطلاع پہنچتی ہے، اخباروں کی زینت بنتی ہے کہ جی یہ گرفتار ہو گیا فاروق دادا، بہت بڑی خبر تھی، بہت بڑی خبر تھی. تو اس پہ اسلام آباد کی انتظامیہ، وزارت داخلہ برہم ہوئی، تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ صرف گرفتاری کی ہے، زندہ پکڑا ہے آپ لوگوں نے. اب آج سے 30 سال پہلے 2 اگست 1995 کو اس کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے جو راؤ انوار کرتا ہے. لیکن آج کے دن بھی جو کراچی کے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت شکوک و شبہات ہیں. یہ ایسا پولیس مقابلہ تھا، انویسٹیگیشن ہوگی تو راؤ انوار جو ہے وہ گلٹی ثابت ہو سکتا ہے. راؤ انوار کے فرار کی وجہ دادا کا قتل ہی ہے. اب آپ نے میری بات سننی ہے. وہ کہتے ہیں غائب ہے، اب تک منظر سے غائب ہے نا، نہ زندہ پتہ نہ مردہ پتہ اس کا. اب ایک بات بڑی اہم ہے، کئی شکوک و شبہات، دستاویزی ثبوت چھوڑ گیا دادا کا پولیس مقابلہ. یہ اس سے ہٹ کے، اس سے میں نے اب جملہ بتا دیا آپ کو. 2 اگست 1995 کو 3 ساتھیوں سمیت مارا جاتا ہے شیرڈ گاڑی میں. ایئرپورٹ کے قریب قبرستان ہے، ویرانہ ہے، وہاں اس کو لے جا کے مارا جاتا ہے. جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات.
کوئی دکھائی نہیں دیتا, کچھ نہیں ہے. اچانک رات گئے آخری پہر, ہوٹلز والی گاڑیاں آتی ہیں, ایک گاڑی پہ فائرنگ کرتی ہیں بے تحاشا, اور پھر صرف کراچی نہیں, رسول بلاد کے لوگ نہیں, پورے پاکستان, اسلام آباد سے, لاہور سے, پشاور سے سارے جرنلسٹ بلائے جاتے ہیں. اور پولیس اور دیگر ادارے, پولیس زیادہ کریڈٹ لیتی ہے, لیکن جن اداروں نے کیا مجھے پتا اس کا, وہ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جرنلسٹ کمیونٹی کو بلا کے. پرنٹ میڈیا زیادہ تھا, کیمرہ مین بھی تھے, فوٹوگرافر, لیکن یہ الیکٹرانک کیمرہ مین نہیں تھے زیادہ, ایک دو ہی تھے. ان کو بلا کر یہ کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ ہم نے فاروق پٹنی المعروف فاروق دادا, اس کا پولیس مقابلہ کیا. گرد و نواح میں جو بستیاں ہیں وہ پولیس کی موومنٹ دیکھ کے وہاں پہنچتی ہیں, جرنلسٹوں کی بڑی تعداد پہنچتی ہے. لیکن جب جرنلسٹوں کو ڈیٹیل بتاتے ہیں راؤ انوار اور ان کے ساتھی پولیس والے, ایک ایس پی بھی وہاں موجود تھے, 2-3 ڈی ایس پی تھے, وہ بتاتے ہیں تو جرنلسٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس طرز کا پولیس مقابلہ تھا کہ گاڑی میں بیٹھے 4 لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اور ان کے پاؤں پہ, ٹخنوں پہ, ٹانگوں کے نیچے گولیاں لگی. تو کیا وہ میزائل تھا جو ٹارگٹ کر کے نیچے تک چلا گیا, ان کی سیٹ کے نیچے تک؟ اچھا, اس سے پہلے جب انہوں نے گرفتار کیا تھا جولائی کے آخری دنوں میں 1995 میں, تو فاروق دادا کی گرفتاری نہیں ڈالی تھی؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر تھا, ڈیتھ وارنٹ تھا, مردہ ہی پکڑنا تھا, تو گرفتاری ڈال کے مرنا تھا, عدالت میں ایک ثبوت بن جاتا. ویسے تو کوئی بھی اس کے پرسو کرنے گیا نہیں عدالت میں, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن جب ان کو مارا گیا, گاڑی کی تصاویر لی فوٹوگرافرز نے. اب حیرت کی بات ہے کہ یہ کیسا فاروق دادا کہ اس پر اتنی گولیاں چل رہی ہیں پولیس کے بقول کہ یہ جوابی فائٹ بھی کر رہا ہے, لیکن کسی پولیس والے کو کچھ نہیں ہوا. کسی کو کچھ نہیں ہوا. اور پولیس نے 2 طرح کی گولی ہوتی ہیں, ایک لائیو زندہ گولی, ایک چلیدہ کارتوس, چلیدہ گولی جو چل گئی ہے, فائر ہو گئی ہے کسی پسٹل میں سے. اس کی گاڑی کے اندر سے جو پولیس نے گولیوں اور اسلحہ کی برآمدگی کا دعویٰ کیا, اس سے پولیس مقابلہ جعلی ثابت ہوتا ہے. لیکن پولیس کا موقف یہ ہے, جب پوچھا نا جرنلسٹ نے کہا کہ جناب یہ تو مشکوک ہے, یہ پھر دیکھیں یہ بھی خرابی, یہ بھی خرابی, یہ بھی خرابی, پوائنٹ آؤٹ کیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ قومی سلامتی کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے تو دہشت گرد مارے ہیں. ہم نے دہشت گرد وہ مارے ہیں جو اس روئے زمین پر فتنہ تھے. آج کل فتنہ الخوارج چل رہا ہے نا, تو اس دور میں چلتا تھا. انہوں نے کہا فتنہ تھے روئے زمین پر. انہوں نے جو قتل غارت کری, بتخوری, منشیات کی سمگلنگ, انسانی سمگلنگ, اجرتی قتل, دہشت گردی, اقدام قتل, اغوا برائے تاوان, جو انہوں نے کیے, تو یہ مزید کرتے اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا. تو ایک افسر کا جملہ مجھے اب تک یاد ہے جو ایک جرنلسٹ نے ڈی کوڈ کیا مجھ تک. وہ یہ کہتا ہے جرنلسٹ کہ اس افسر نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ مان لو کہ ہم نے جعلی مقابلہ کیا, تو کیا غلط کیا؟ یہ ان کی تنظیم نے یہ احتجاج کیا اس پہ, فاروق دادا پہ, اور یہ کہا ایم کیو ایم نے کہ ہمارے کمانڈر کو, کمانڈر کا ہمارا کمانڈر تھا, ہمارے کمانڈر کو شہید کیا گیا. عدالت میں کیوں نہیں گئی؟ اب یہ مجھے نہیں پتہ لگا کہ تنظیمی سیاست تھی یا فاروق دادا کے خلاف کوئی اختلافی معاملات چل رہے تھے تنظیم میں, کچھ تھا جس کی رازداری ہے ابھی تک. کیونکہ کراچی کے صحافی آج بھی کہتے ہیں کہ 30 سال پرانی اگر اس پولیس مقابلے کی FIR بھی نکالیں تو اس کے اندر صاف کلیئر نظر آتا ہے. انہوں نے کہا جی کئی شکوک و شبہات ہیں, فلاز کہتے ہیں قانون کی زبان میں, ایسے فلاز ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں اور راؤ انوار قابو آ سکتا ہے اس کیس میں. اور راؤ انوار پر ماضی میں آپ دیکھیں نا 400 سے زائد مبینہ پولیس مقابلے, جعلی پولیس مقابلے. ایک اہم بات, فاروق دادا فاروق پٹنی, اس کے پولیس مقابلے کے بعد راؤ انوار کو ترقی ملی اسی مقابلے کی پاداش میں, اسی کے انعام کے طور پہ. ہیڈ منی الگ ملی. ہیڈ منی تو الگ تھی, وہ تو سب کو تقسیم ہوگی نا, سب میں تقسیم ہوئی 2 دفعہ ملی ہے اس میں. اب ایک اور بات, انعامی ترقیاں راؤ انوار سمیت 4-5 بندوں کو ملی. پوری پولیس پارٹی ٹیم جس نے فلیٹ سے گرفتار کیا اس کو اسناد تحسین دی گئی. تقریب منعقد ہوئی پولیس لائنز میں, اور کہتے ہیں فہیم کمانڈو کے مبینہ پولیس مقابلے سے 2 دن بعد ہی اس کا کر دیا تھا. تیسرے دن
ہاں 2 دن بعد ہی ہوا, 3 دن کیا اور یہ کر دیا. ظاہر ہے سرپرستی ہٹ گئی, اس کا مین ساتھی مارا گیا. فہیم کمانڈو اور یہ دونوں اکٹھے تھے. یہ جو 4 سال میں نے آپ کو بتایا 92, 93, 94, 95, اس 4 سال میں تو مشترکہ کارروائیاں ان کی بے تحاشا ہیں. فہیم کمانڈو نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے, اس کا مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا, ایک کرمنل کو مار دیا, جو ایم کیو ایم کہتی ہے, فیملی کہتی ہے, وہ الگ چیز. فہیم کمانڈو کے جو 2 بھائی تھے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, وہ شامل نہیں تھے فہیم کمانڈو کے کسی کام میں, کسی کارروائی فہیم میں. کمانڈو میں ایک نے تو یہ کیا تھا, شاید کوئی گستاخانہ کہتے ہیں رویہ پولیس والے سے اپنایا تھا. اس نے پوچھا اس سے کہ بھائی سے, اس نے گستاخانہ رویہ اپنایا تو اس نے بھی ٹارگٹ کر لیا. لیکن وہ فہیم کمانڈو جب مارا گیا تو وہ ساتھی اس کے بھائی ساتھ تھے, ان کو ساتھی کے طور پہ مارا گیا. یہ بعد میں پتہ لگا ایک ساتھ ان کا بھائی بچا ہے, وہ بیرون ملک بھاگ گیا فہیم کا. لیکن یہ جو 3 لوگ مارے گئے, ایک اور بھی چوتھا, یہ بھائی اکٹھے مارے, یہ خاندان کے لیے بڑا نقصان تھا. لیکن فہیم کمانڈو کے بارے میں جملہ ایک کہا وہاں کے بڑے جرنلسٹ نے, جو اینکر بھی ہیں, ان کا ایک جملہ ہے کہ اس طرح کے معاملے میں جو ہائپ اتنی ہوتی ہے نا, ہائپ بہت کریٹ ہوتی تھی ان کی, اس میں آٹے کے ساتھ گھن پس جاتا ہے. بے گناہ تھے بھائی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس کے کرمنل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں تھے فہیم. انہوں نے ڈسون بھی کیا بھائیوں نے, ان کے خاندان نے ڈسون کیا تھا کہ ہمارا بھائی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ پولیس کا ٹارگٹ تھے, پولیس نے ایسا موقع تلاش کیا کہ بھائیوں سمیت مارا جائے. تو یہ جو واقعات ہیں یہ سارے کے سارے کراچی میں 90 کی دہائی کے وہ سفاکی بربریت, ظلم و ستم, جبر اور سب سے بڑے توہین انسانیت, تذلیل انسانیت, اس کے بدترین واقعات ہیں جن کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. اس میں کوئی تنظیم شامل تھی, کوئی پارٹی. میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے گواہ نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں, وہاں کے نکالے ہوئے تو تھے. تو یہ جتنے معاملات تھے یہ کراچی کی تاریخ پہ ایک بدنما داغ تھے. اب فہیم کمانڈو, فاروق دادا, نعیم شہری, ریحان کانا یا سہولت مرزا, ان کے مارے جانے کے بعد کوئی دوبارہ تو پیدا نہیں ہوا. ہم نے نہیں دیکھا, لاسٹ سہولت مرزا ہے جسے بھی عدالتی حکم پر پھانسی ملی. اس سے پہلے جتنے تھے وہ سارے کے سارے مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے. دوبارہ کوئی پیدا نہیں ہوا. پولیس, رینجرز, افواج پاکستان کے بعض ادارے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو آگ اور خون میں دھکیلنے, گھسیٹنے اور شامل کرنے میں جن لوگوں نے رول ادا کیا تھا ان کو ہم نے انجام تک پہنچا دیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کو جلانے والوں کو بدترین انتقام کا سامنا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے. تنظیمیں, پارٹیاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمزور کرنے کی یہ حکومتی پالیسی تھی. اب حکومتی پالیسی سے بڑھ کے جملے جو کہے گئے وہ ریاستی پالیسی کہا گیا, اسٹیٹ پالیسی. اسٹیٹ پالیسی کے تحت یہ ختم کر دیا گیا. اب یہ دعوے تو موجود ہیں, الزامات بھی موجود ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ کراچی میں امن کی بحالی جو ہے وہ اسی صورت ممکن ہوئی کہ جو لوگ وہاں اس طرح کے حالات کے ذمہ دار تھے ان پہ قانون نے شکنجہ کسا, ہاتھ ڈالا. وہ ماورائے عدالت تھا یا اکارڈنگ ٹو دا پروسیس تھا, لیگل پروسیس جیسے بھی تھا, اس کے نتیجے میں آج کراچی کے شہری جو ہیں وہ امن سے زندگی گزار رہے ہیں. اور وہاں لاشیں نہیں ملتی, ٹخنوں میں, سروں میں, کندھوں میں سوراخ نہیں کیے جاتے. پھر چودھری اسلم کی بیوہ کا جملہ, میڈم کا جملہ, مسز خان جو ہے, ان کا جملہ سن لیں. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے اور ان جیسے کئی اور نے, میرے شوہر نے ان جیسے کئی اور, ایگزیکٹ جملہ ان کا, ان جیسے کئی اور نے اپنی جانوں کی نذرانے اور قربانیاں پیش کر کے کراچی کو امن دیا ہے. اس کا احترام کیا جانا چاہیے. دوستو, آج کے پوڈ کاسٹ میں وہ فاروق دادا کی اصل کہانی آپ کو بتائیے. اگر آپ کے پاس فاروق دادا سے ریلیٹڈ کوئی واقعات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں, اور اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کسی اور گینگسٹر کی کہانی جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.